ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ کو وہ ویڈیو وہ کلپ آپ کو ہم دکھاتے ہیں, تھوڑا سا لمبا ہے. اجیت دوول نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں انڈیا کے, پاکستان کے ساتھ کو ڈیل کرنے کے لیے بھارت کی اب کیا پالیسی ہے اس حوالے سے بات کر رہے ہیں. آپ یہ کلپ دیکھیے, اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں. How do we tackle Pakistan? I talked about their having the nuclear threshold, having the strategic weapon systems, missiles, strategic partnership with China. India is having a long border with China and Pakistan. How do we tackle with it? You know, we engage an enemy in three modes. One is a defensive mode. That is, you see all the chowkidars and chaprasis outside. That is, if somebody comes here, we'll prevent him. We will defend this. One is the defensive offense. That is, to defend ourselves, we will go to the place from where the offense is coming. And third is the offensive mode, where you go outright. Nuclear threshold is a difficulty in the offensive mode, but not in the defensive offense. While we are working today only in the defensive mode. Now, when we come into the defensive offense, then we start working on the vulnerabilities of Pakistan. It can be economic, it can be internal security, it can be political, it can be their isolation internationally, it can be their this thing like that, of exposing their terrorist activities, or it can be anything. It can be defeating their policies in Afghanistan, making it difficult for them to manage internal political balance or internal security. I'm not going into those details. But when you change the engagement from the defensive mode, because in the defensive mode you throw 100 stones on me, I stop 90, still 10 hurt me, and I can never win. Because either I lose or there's a stalemate. You start war at your time, you throw a stone when you want, you have a peace when you want, you have the talks when you want. We, if we are in the defensive offense, we will see where the balance of equilibrium is. Pakistan's vulnerability is many, many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. There is no nuclear war involved in that. There is no engagement of troops. If you know the tricks, we know the tricks better than you. You know, earlier people used to say that, well, you see, Indian intelligence isn't very good. You see, in 4 years we have got one incident. In 2008 we had November this thing. Now ISI is very good. See, where is ISI today? Yesterday they have beheaded 23 soldiers' heads and sent it to the army chief. During that time when they are having talks with Tehreek-e-Taliban in Pakistan. They cut their heads and sent it. They kidnapped 300 army contingent with 4 colonels commanding them and took them. 40,000 persons have been killed in last 2.5 years. They are totally helpless, and these are the people whom they had recruited, whom they had trained, whom they had worked with, and they are not able to find it out. It is that difficult a war. Once you understand in this perspective, then you will know what India has done in last 25 years or 30 years in battling it. We had a long border, we have a big vulnerable population, the entire strength of a government was behind the terrorists. They had the collaborative networks in among the drug peddlers, among the smugglers, among these things, you know, currency counterfeiters, everything. India's entire world, they were able to suck into their influence. And in spite of that, we have been able to contain it and deny them any strategic advantages or results. We have lost valuable human lives, but the country has grown from strength to strength. So don't underestimate India's strength. Both in our only difficulty has been, that is, we have been in the defensive mode. If we had changed the shift, changed the gear into at least partially getting into the defensive offensive mode, probably we could have reduced a certain amount of the casualties that we have suffered. What have they gained in Kashmir? Kashmir today is much more distant from them than it ever was from 1966. Today there is no one in Kashmir who would like to support this thing. So I said, smother. For smothering, you tackle Pakistan. Don't buy their argument that in case Taliban are not stopped in
at the border of Pakistan, then probably India will be threatened. Firstly, we will not be threatened. Secondly, Pakistanis are not our well-wishers. We will tackle Taliban in a way we want. Taliban will listen to the Deobandis much more. And today the goodwill for India and Afghanistan, India is the most popular country in Afghanistan in the world today. Amongst all the countries in the world, Indians are the most respected and most liked people there in Afghanistan. We will tackle them the way we have to. We don't need Pakistan's help. Let Pakistan bleed with the Taliban problem in case they do not give terrorism as an instrument of state policy. Second thing I think I don't have much time, I was told, is about how do you distinguish terrorist organizations? How do you smother them? Deny them three things. That's what I said, the oxygen of this thing. Deny them their weapons, their funds, and the manpower. Now, funding are denied to the terrorists by countering it with the funds, more than 1.5 times of the funds available to them. So if they have got a budget of 1,200 crores, we can match it with 1,800 crores. They are all on our side. At least they won't do. They are mercenaries. You think they are the great fighters? What are they fighting for? It is only because they haven't got the job, they haven't just think somebody has misled them. So you have to only match. So go for more of a covert thing. Now, they are meeting it by drug money, they are matching it by currency counterfeited money. Probably we can go for this thing. India is a bigger country and a bigger economy. We will match the money by money. We will deny them the weapons and we will deny them the recruitment. That's extremely important. So work amongst the Muslim youth. And we have to work amongst them through the Muslim organizations. And the Muslim organizations are willing, are capable, and are more keen than the others to save their children from their influence. It is only 1, 2 or 3 bad families that they may be having. Otherwise, they are now bothered at 7 o'clock where the sun is going. Because he is not coming in the evening home. I hope that he is not going and sitting with some unwanted people who are moving around telling about Ahle Hadith and Wahhabism, or telling the people to recruiting for this, and they have got no job, they are not this thing like that. Let us integrate them and isolate and marginalize other things. And the third, and I think this is the last point I will say about smothering them, is that do the paradigm shift in your response. Go for high technology. Prepare for intelligence-driven operations, because this war is what is going to be the 4th generation warfare. क्लिप आपने देखा, इसका मफहूम क्या है? भारतीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल नजम साहब, उनका ये कहना है कि भारत की जो पॉलिसी है वो पहले डिफेंसिव रही है और अब उन्होंने अपना गियर जो है वो शिफ्ट किया है, और लगता है इसी कि ये सरकार जो है वो डिफेंसिव ऑफेंस पर आ गई है. तो एक सवाल मैं शुरू में कर लेता हूँ कि ये जो वो कह रहे हैं कि अब हम बड़े डिफेंसिव पे रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास तो ये इम्प्रेशन है और हमें तो ये बताया जाता है कि यहाँ पर ऐसे एविडेंस पहले भी मौजूद रही है कांग्रेस सरकार के अंडर, जहाँ पर भारत की तरफ से ये अप्रोच पहले भी रखी गई है कि आप पाकिस्तान को इंटरनली भी डिस्टर्ब करें थ्रू वेरियस मीन्स. और आपने खुद ही अभी कुछ देर पहले वो चक हेगल का अगर आप कहते हैं, मैं वो भी सुना देता हूँ हमारे व्यूअर्स को, कि जो यूनाइटेड स्टेट्स के यानी कि अमेरिका के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं वो भारत के पाकिस्तान के अंदर किरदार के हवाले से क्या कह रहे थे, ये जरा क्लिप सुन लीजिए. Some history of where Afghanistan and Pakistan have had similar interests, but mainly they have not had similar interests. India is the other piece of this. India, for some time, has always used Afghanistan as a second front. And India has, for over the years, financed problems for Pakistan on that side of the border. And you can carry that into many dimensions. But the point being, and I'll end with this, the point being the tense, fragmented relationship between Pakistan and Afghanistan has been there for many, many years. साहब अब क्या कहते हैं आप? बड़ा अच्छा, देखिए ना, ये अब पर्सपेक्टिव आ गया कि अमेरिका को पता है कि इंडिया क्या कर रहा है,
اور افغانستان کو انڈیا کیسے پاکستان کے خلاف استعمال کرتا رہا ہے، اسپیشلی مجاہدین کی رجیم سے پہلے، جب وہاں پہلے داؤد کی رجیم تھی، پھر اس سے پہلے اس کے بعد ترقی کی زمین کمیونسٹ رجیمز تھی، دو حفیظ اللہ امین کی اور ترقی کی اور کرمل کی، اور اس کے بعد جب مجاہدین آئے تو پھر یہ انڈیا کا انفلوئنس ختم ہو گیا، پھر اس کے بعد طالبان آئے تو بالکل ہی ختم ہو گیا، اور اس کے بعد کرزئی آیا تو پھر انہوں نے واپس ری اسرٹ کیا. اور چک ہیگل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا نے ہمیشہ افغانستان کو دیکھا ہے کہ پاکستان کو سکویز کرنے کے لیے اس طرف انڈیا اور اس طرف افغانستان. تو اس سے ایک تو بات یہ سمجھ آتی ہے کہ پھر پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں اس کے بھی دو پہلو رہے ہیں. اس کو آف سیٹ کرنے کے لیے انہوں نے بھی اوفینسو ڈیفنس، سب سے پہلے اوفینسو ڈیفنس پہ پاکستان نے یہ تھیوری شروع کی کہ کیسا رہا اوفینسو ڈیفنس. پاکستان کی افواج کی میموری میں یہ ہے کہ انڈیا نے پاکستان کو توڑا، اپنی غلطیاں ہماری اپنی جگہ، مگر مکتی بہینی کا جو بنانا تھا وہ انڈیا نے بنائی تھی ایک فورس، اور دیٹ واز اوفینسو ڈیفنس. ایکچولی اٹ واز مور اوفینسو دین ڈیفنس. اس کے رسپانس میں پاکستان نے اوفینسو ڈیفنس شروع کیا. وہ کیا تھا؟ خالستان. 1984 کے اندر خالستان کا جو موومنٹ چل رہا تھا سیپریٹزم کا انڈیا میں، پاکستان کی ضیاء الحق کی رجیم کے اندر اس کو سپورٹ کیا گیا اور سکھوں کو ٹرین کیا گیا ٹو رائز اپ. یہ اوفینسو ڈیفنس تھا کہ انڈیا کو اس دلدل میں پھنسا دیا جائے، انڈیا کی فوکس اس طرف رہے اور ہماری طرف نہ آئے اور ہمارے اوپر نہ تشدد کرے، ہمیں نہ سکویز کرے، کیونکہ انڈیا کی کنونشنل ملٹری پیرٹی بہت تھی اور پھر اٹ واز آلسو نون ٹو ہیو ویپنس اور ہمارے پاس کچھ نہیں تھا. اگلی سٹیج یہ آئی کہ جب 1989 میں سوویت یونین لیفٹ افغانستان، مجاہدین جو تھے وہ فارغ ہو گئے، کچھ تو وہاں انوالو ہو گئے سول وار میں، کچھ فارغ ہو گئے، تو انہوں نے کہا یہ دیکھ رہے تھے کہ اب کرنا کیا. ایک ایسا ہسٹورک موقع ملا کہ کشمیر کے اندر ایک بغاوت شروع ہو گئی. یہ بالکل کشمیریوں کی اپنی بغاوت تھی، اس میں پاکستان کا کوئی ہاتھ نہیں تھا. یہ اسی قسم کی چیز تھی جیسے پہلے ہندوستان بنگلہ دیش کے اندر مجیب الرحمان کی اپنی ایک بغاوت تھی، بعد میں انڈیا نے پھر اس کے اندر مداخلت کی، اس کو استعمال کیا پاکستان کے خلاف. یہاں بھی کشمیر کے اندر ایک اپنی بغاوت تھی کشمیریوں کی ہندوستان کے خلاف. انہوں نے یہ سوچا یہ ایک اور اچھا موقع ہے، یہاں پھر ہم ان کی مدد کرتے ہیں، پھر انڈیا تاکہ یہ پنجاب اور کشمیر ایسی بڑی دلدل بن جائے، انڈیا کی ساری فوج ادھر ہی انوالو رہے اور ہماری طرف یہ کولڈ سٹارٹ اور اس قسم کی چیزیں نہ دھمکیاں دے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب 1987 کے اندر جنرل کیا نام تھا ان کا، جنرل مجھے یاد نہیں آ رہا، وہ انہوں نے ایک کولڈ سٹارٹ تو نہیں، اس وقت بارڈر کے اوپر آرمز ایمونیشن ڈال کے انہوں نے ایکسرسائزز کی تھی، تو اس کا آپریشن براس ٹیکس جیسے وہ کہتے ہیں، اور تو بڑا ڈر تھا کہ یہ شاید ایکٹ کریں گے. تو پھر ایک اور فرنٹ پاکستان نے کھولا وہاں انڈیا کو پیچھے ہٹانے کے لیے، یہ ہمارے خلاف کوئی ایڈونچر نہ کریں. اس کے بعد پھر جب انڈیا کے یہاں وہ کہتے ہیں دوول صاحب کہ ہم نے کشمیر کہ پاکستان کے اندر جب یہ ہمارے اوپر اٹیک ہوئی انڈیا کے اوپر پارلیمنٹ کے اوپر، پہلے امرتسر میں ہوئی، سری نگر میں ہوئی 2001 میں، اور اس کے بعد پھر انڈین پارلیمنٹ ان نیو دہلی ہوئی، اور 9/11 ہو چکا تھا. 9/11 کے بعد 9/11 اس کے بعد ہوا تو انڈیا کو ایک موقع مل گیا کہ انہوں نے کہا کہ کشمیر کے اندر جو جہاد سو کالڈ ہو رہی ہے یہ ٹیررزم ہے، اور ان کا طالبان کا اور مجاہدین کا سارا تعلق جو ہے یہ القاعدہ کے ساتھ ہے، اور امریکہ کو ساتھ لے کے پاکستان کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر دیے. وہ محاذ استعمال کر کے انہوں نے پاکستان کو دھمکی دی. ادھر امریکہ کے ساتھ ہمارا ایک نیا الائنس بن رہا تھا جنرل مشرف کے اندر، اور انڈیا نے اپنی فوجیں جو تھی وہ پاکستان کے بارڈر پہ 2002 میں بھیج دیں. پورا ایک سال وہ وہاں بیٹھی رہیں ہمیں دھمکی دینے کے لیے، اور ہمیں یہ کہا گیا کہ یہ دہشت گردی جو ہے اس کو یہ پروموٹ کر رہے ہیں انڈیا کے اندر بھی، اور القاعدہ بھی انہوں نے چھپایا ہوا ہے، اور اسامہ بن لادن بھی ان کے پاس ہے، اور افغانستان کے اندر یہ بیسز ہے ٹریننگ وغیرہ کہ ہمارے اوپر یہ الزام لگایا. ہم تھوڑا پیچھے ہٹ گئے، اتنا پریشر تھا دنیا کا ہمارے اوپر، اور ہم نے پھر وہ جہاد کو بند کر دیا، جس کی وجہ سے پھر جہاد جب بند کی تو طالبان بن گئے، پنجابی طالبان بن گئے وہ ناراضگی سے جو جہادی تھے، اور اس کے بعد پھر چند سالوں کے بعد TTP بن گئی. اس میں بڑی امپورٹنٹ باتیں جو اوفینسو ڈیفنس کی وہ کر رہے ہیں، کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری طرف سے کیا اوفینسو ڈیفنس ہو رہا تھا اور اب انڈیا کی طرف سے کیا اوفینسو ڈیفنس ہو رہا ہے. وہ بڑے کلیئرلی کہہ رہے ہیں دوول صاحب کہ ایک کہ پاکستان دشمن ہے ہمارا، نمبر 2 وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوفینسو ڈیفنس جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک اور ممبئی ہوا تو پھر وہ کہتے ہیں بلوچستان
حوالہ دیا پاکستان پھر بلوچستان کھو بیٹھے گا، مطلب کہ بلوچستان میں پھر ہمارا یا ہاتھ ہے یا پھر ہاتھ بڑھ جائے گا. مطلب ہے کہ وہ تیاری کی ہوئی ہے، آپ ممبئی کریں تو پھر ہم دیکھیں بلوچستان میں کیا کرتے ہیں. تیسری چیز یہ کہ یہ جو اوفینسو ڈیفینس ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ولنریبل کہاں ہے، ولنریبلٹی کہاں ہے، کمزوریاں پاکستان کی کہاں ہیں. وہ کہتے ہیں پاکستان اس وقت کمزوری یہ ہے کہ طالبان ان کے گلے پڑے ہیں اور اس کمزوری کو ہمیں ایکسپلائٹ کرنا چاہیے جس طریقے سے کر سکتے ہیں. اور ہمیں پیسے بھی لگانے چاہیے، انٹیل بھی لگانی چاہیے اور افغانستان کے اندر اپنا ہاتھ بھی رکھنا چاہیے. We are the most respected people in Afghanistan. اپنی بات کر رہے ہیں، پاکستان کے خلاف نفرت ہے وہاں اور ہمارے لوگ ہمیں بڑا پسند کرتے ہیں. ایکچولی حوالہ یہ دے رہے ہیں اس وقت کا جب ناردرن الائنس کی حکومت تھی افغانستان میں اور پشتونوں کی حکومت نہیں تھی. اس وقت ناردرن الائنس بڑا ٹلٹ کرتا تھا اور کرزئی صاحب ویسے ہی بہت ٹلٹ کرتے ہیں، ابھی بھی وہ زیادہ وقت وہ ہندوستان میں گزارتے ہیں. ہاں، تو اس لیے یہ ہے انڈیا کی نئی اوفینسو ڈیفینس. یہاں پاکستان کی افواج سے فرام ٹائم ٹو ٹائم یہ کہا جاتا ہے کہ فلانی چیز کے اندر انڈیا کا ہاتھ ہے. یہاں ہم جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جی ایویڈنس کہاں ہے، ایویڈنس کہاں ہے. ایویڈنس تو میرا خیال ہے جو آصف کو دکھائی ڈیفینس منسٹر صاحب کو، وہ اب آج ہم نے خود ہی یہ ڈھونڈی، ہمیں تو کسی نے دی نہیں، ہم نے خود ہی گوگل کیا اور ادھر ہمیں پتا چلا کہ اس قسم کی بات اویلیبل ہے تو ہم نے یہ ڈھونڈ لی. اسی لیے ٹائم ہی نہیں ملا. یہ پالیسی ہے نا، یہ پالیسی ہے. یہ تو انہوں نے اوپنلی ایک یونیورسٹی فورم پہ وہ بات کر رہے ہیں، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی انٹیلیجنس گیدرنگ کی بات نہیں ہے. تو عرض یہ ہے. اور ادھر سے جنرل جو اپنے چک ہیگل صاحب ہیں وہ بھی وہ کھلی بات کر رہے ہیں اور تسلیم کر رہے ہیں. وہ چک ہیگل کی بات جو ہے وہ مودی سرکار کے آنے سے پہلے ہوئی. ہاں، ان کے آنے سے پہلے ہوئی. تو یہ پالیسی چل رہی ہے. تو یہ پالیسی چل رہی ہے. اب کیونکہ دوول صاحب آ گئے ہیں، اس کو مزید اس کے اوپر زور ڈالا جائے گا. یہ جو اب سارا کچھ ہو رہا ہے نا، ہوا یہ ہے کہ دوول صاحب بھاگے گئے تھے اشرف غنی کو ملنے اور اشرف غنی کے پاس ان کو جب انہوں نے دیکھا کہ آرمی چیف ہمارے دڑن کر کے پہنچ گئے وہاں اور میاں نواز شریف اور پھر سرتاج عزیز صاحب، تو یہ پیچھے پیچھے بھاگے. وہ یہ وہاں آفر کر رہے تھے کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ اشرف غنی صاحب آئے ہیں، سب سے پہلے وہ سعودی عربیہ چلے گئے ہیں، پھر وہ چائنا چلے گئے ہیں، پھر وہ پاکستان جا رہی ہے. یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو انڈیا کا ہمارا سارا کھاتا تو ہم نے کھولا ہے، وہاں ہماری لائن پٹ رہی ہے. تو یہ وہاں سے فوراً بھاگے گئے اور جا کے ان سے کہا اشرف غنی سے کہ وہ $1 بلین کی ہم نے ملٹری ایڈ جو دینی تھی وہ تیار ہے، آپ کو ہم دینے کے لیے تیار ہے. وہ انہوں نے وعدہ کیا ہوا تھا کرزئی رجیم کو. تو اشرف غنی صاحب نے کہا کہ مجھے آپ کی ملٹری ایڈ کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ آپ نے وہ جو سارے ٹریننگ کے لیے افسر بھیجے ہوئے تھے کرزئی صاحب کے وہ اور بھیجے. انہوں نے کہا ہم نے اور ابھی نہیں بھیجنے، ٹھہر جائیں. تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی ہے کہ ان کی پالیسی جو ہے افغانستان میں وہ شاید پٹ رہی ہے اور وہ ہاتھ پیر مار رہے ہیں. اس لیے وہ بلوچستان کا ذکر بھی کر رہے ہیں، طالبان کا ذکر بھی کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں ہمیں ضرورت پڑے، ہم زیادہ پاورفل نیشن ہے، ہمیں اگر ضرورت پڑے تو ہمیں زیادہ فنڈز بھی استعمال کرنے چاہیے اور زیادہ ہمیں انٹیلیجنس بھی ہمیں کرنی چاہیے. اور اس کو وہ ڈیفائن کر رہے ہیں ایز اوفینسو ڈیفینس. یہ جو لائن آف کنٹرول جو ہے ان کا یہ مطلب تھا کہ اگر پاکستان کی افواج سارا وقت اب پوری فری ہاتھ کے ساتھ وہ طالبان کو کنٹرول کر لے گی تو پھر تو وہ ولنریبلٹی جو کمزوری ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو پھر اس لیے انہوں نے کہا کہ لائن آف کنٹرول کو ذرا ہاٹ کر دیا جائے تاکہ ان کو اپنے ٹروپس یہاں بھی موو کریں. اٹینشن ڈائیورٹ نہیں، اسٹرینتھ ڈسپرس ہو جائے. اگر آپ ایک مکے کے ساتھ دونوں مکے مار رہے ہیں اور ساری آپ کی توجہ طالبان کی طرف ہے اور سارا بارڈر آپ نے کہا فکر نہ کریں انڈیا کچھ نہیں کرتا، ہم تو امن کی آشا لے کے چل رہے ہیں. تو انہوں نے کہا اس کو گرم کرو تاکہ فوج جو ہے ادھر سے ہٹا نہ سکیں، فوج کی زبان میں انگیج رہے تاکہ ساری کی ساری ریسورسز ادھر طالبان کو یہ ختم نہ کر سکے. کیونکہ طالبان جو ہیں وہ ٹھیک ٹھاک ان کو کھڑکا رہے ہیں اور کرنے دیں ان کو کیونکہ یہ کمزور ہو رہے. یہ بالکل وہی فلسفہ ہے جو کہ ہم نے استعمال کیا تھا کہ کشمیری جو ہیں وہ کھڑکا رہے ہیں تو کھڑکانے دیں، جو ہیلپ ہو سکتی ہے کی جائے ان کی. اب وہ کر رہے ہیں طالبان کو کہ وہ کریں. اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ جب بیت اللہ مسعود کی بات کرتے تھے تو اس وقت یہ کہتے تھے کہ بیت اللہ مسعود کو کون ہیلپ کر رہا ہے، اور اس وقت یہ باتیں آتی تھی کہ انڈیا کی طرف سے شاید انہیں کسی قسم کی امداد مل رہی ہے انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی. اب یہ جو موومنٹس ہوتے ہیں نا، خواہ وہ لبریشن موومنٹ ہو خواہ وہ ٹیررسٹ موومنٹ ہو، وہ ان کی جو فلسفہ ہوتا ہے منیب وہ بڑا سمپل سا ہوتا ہے. میرا مین دشمن کون ہے؟ مین دشمن ہے تو وہ کہتے ہیں اگر اس کے دشمن سے ہمیں کچھ پیسے ملتے ہیں یا مدد ملتی ہے تو وہ لے لینی چاہیے اور مین دشمن کو اٹیک کرنا چاہیے. تو یہ لبریشن موومنٹس یہ ہمیشہ کرتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جی وہ بھی دشمن ہے وہ بھی دشمن ہے، یہ چھوٹا ہے یہ بڑا ہے، دونوں کو دور رکھنا ہے. نہیں، وہ کہتے ہیں پرائم پرنسپل کانٹرڈکشن کیا ہے، سب سے مین دشمن کیا ہے. اگر انڈیا سے کچھ ملتا ہے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی لے لے، ان کو بعد میں دیکھا جائے گا، ابھی تو ہم پاکستان کے کھڑے ہیں. یعنی کہ اگر پاکستان کی فوج سے لڑ رہے ہیں تو مدد جہاں سے بھی مدد ہے، امریکہ دیتا ہے، برطانیہ دیتا ہے، اسرائیل دیتا
دیتا ہے, انڈیا دیتا ہے, لے لو, ابھی پہلے تو ادھر ہم کریں نا, اپنے آپ کو مضبوط کریں. تو یہ وہی فلسفہ ہے, اس لیے یہ بڑی کلیئر کٹ ہے. اس سے مجھے یہ پتا چلتا ہے. اب ختم ہو رہا ہے ہمارا پروگرام ٹائم. لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ مجھے اب نہیں لگتا کہ اگر یہ ڈیفینسو اوفینسو ڈاکٹرن فلی فلیش آپریشن میں آ گئی ہے, ایک نئی جذبے کے ساتھ اور ایک نئے انداز میں اور سنجیدگی کے ساتھ, تو مودی سرکار ود دوول صاحب ایٹ دی ہیڈ, مجھے نہیں لگتا کہ اب انڈو پاکستان کی یہ سال میں کوئی امن کی آشا کی بات ہوگی یا نہیں. مجھے لگتا ہے یہ ٹینشنز برقرار رہیں گے, شاید رائز کریں, اور شاید رائز بھی کریں. یہ اب دیکھنے والی بات ہے کہ اس کو کیسے یہ انفرل ہوتا ہے آگے, اور ہماری پالیسی کیا ہوگی. میں صرف یہ کہتا چلوں, ہم نے بھی اپنی لائن کر لی ہے. سرتاج عزیز صاحب نے یونائٹڈ نیشنز میں بھی کشمیر کا ایشو ریز کر دیا ہے, یہ کبھی نہیں کیا تھا. لندن میں مارچز بھی کروا دیے, خط بھی لکھنے شروع کر دیے, اور ڈیفینس منسٹر کی زبان ہے کہ وہ اب یہ اس قسم کی کارروائی کر رہے ہیں. تو یہ مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ امن کی عائشہ کی باتیں اب بند ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. آج کا پروگرام, اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.